बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। नाज़रीन मोहतरम, इस स्टोरी के अलावा ये तो साथ साथ चलती ही रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस चाँद के मुतल्लक भी कुछ पढ़ूँ, बल्कि चाँद तो बहुत छोटा नाम है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं हैं। जी हाँ, मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं चाहता हूँ कि अपनी हकीर ज़बान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के शुरू से आखिर तक तमाम वाक़यात मुफस्सल आपसे बयान करूँ। फिर उसके बाद चंद मशहूर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी पर रोशनी डालूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी क्या राय है इस बारे में? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर आगाह कीजिए। अब चलते हैं अली यार खान की तरफ। इससे पहले आप इस कहानी की 255 इक़सात सुन चुके हैं और अब 256 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। कर्नल नामान ने मुझे गौर से देखते हुए सर को इस बाती जुम्बश दी और फिर एक फौजी को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा। उन दोनों ने हैरत से पलकें झिपकाई। कर्नल नामान को देखकर वो किसी नई मुसीबत की तवक्को कर रहे होंगे, मगर मेरे लहजे ने उन्हें खासा मायूस किया होगा। किसी दुश्मन मुल्क की कैद में रहते हुए अगर इतने नरम लहजे से वास्ता पड़े तो इसका मतलब मुसीबत नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत होता है। अरे भाई, जवाब तो दे दो, मैंने हंस कर कहा। तुम तो मुझे यूं देख रहे हो जैसे मैंने किसी अजनबी जबान में तुम्हें मुखातिब किया हो। नहीं, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं, उन दोनों ने बैक आवाज कहा। फिर एक दूसरे की तरफ देखा। वो एक ही वक्त एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर हैरान थे। वाकई ठीक कह रहे थे कर्नल, मैंने कर्नल नमान की तरफ मुड़ते हुए कहा। इन्हें तो वाकई कोई तकलीफ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मेरी इस बात से कर्नल नमान भी हैरान नजर आने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। मैं यही एक सवाल पूछने के लिए तय खाने में आया था। कर्नल नौमान के तासरात की परवाह किए बगैर मैं वापस पलट पड़ा। पहरेदार को मैंने कोठरी बंद करने का इशारा किया था। अभी वो कोठरी का दरवाजा बंद ही कर रहा था कि टारमंडू ने हाथ उठाकर बड़ी जल्दी से कहा, ठहरो, मेरी बात सुनो। हाँ कहो, मैंने बड़े सुकून से उसकी तरफ पलटते हुए कहा। पहरेदार दरवाजा बंद करते करते रुक गया था। मैं सिगरेट नोशी का आदी हूँ, जब से कैद हुआ हूँ सिगरेट पीने को तरस गया हूँ। टारमंडू ने कहा। कौन से ब्रांड की सिगरेट पीते हो? मैंने पूछा। कैमल, टारमंडू बोला, तुर्की के बने हुए। वो अगर ना मिले तो मिल जाएंगे। मैंने उसकी बात काट कर कहा। तुम्हें अगर और कुछ चाहिए तो बता दो। मैं नार्मन शैलोफ से मुखातिब हुआ। मैं खुली फिजा में सांस लेने को तरस गया हूँ। नार्मन शैलोफ ने झिझकते हुए कहा, 2 माह से मैंने आसमान तक नहीं देखा। बड़ा अफसोस हुआ। कर्नल, इन्हें आसमान तो दिखाओ। मेरे इशारे पर पहरेदार ने कोठरी का दरवाजा दोबारा खोल दिया और मैंने नार्मन शैलोफ को बाहर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर अब भी बेयकीनी के तासरात फैले हुए थे, जबकि टारमंडू के चेहरे से तासुफ का इजहार हो रहा था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने भी थोड़ी देर के लिए खुली फिजा में जाने की फरमाइश क्यों ना कर दी। वो दोनों कुछ ही क्यों ना सोच रहे हूँ, ये बात तो तय है कि मेरा रवैया उन दोनों के लिए नाकाबिले फहम था और एक उन दोनों पर ही क्या मौकूफ है। कर्नल नौमान भी कुछ कम अचंभे में ना था। हालांकि उसे समझ लेना चाहिए था कि मेरा मकसद सिर्फ नार्मन शैलोफ की आवाज और उसकी चाल ढाल को ज़हन नशीन करना था। मैंने खुद भी उससे गुफ्तगू करने के लिए कोई खास लाए अमल नहीं तय किया था। टारमंडू की हालत दीदनी थी। उसने कई बार कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गया। उसने अक्लमंदी का ही मुजाहरा किया था। अगर वो कहता तब भी मैं नार्मन शैलोफ को ही तय खाने से बाहर ले जाता। उससे मुझे कोई गरज नहीं थी। उसके लिए यही क्या कम था कि उसे सिगरेट मिलने वाले थे, और वो भी उसके पसंदीदा ब्रांड के। मैं नार्मन शैलोफ के कर्नल नामान के कमरे में ले गया। कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। कर्नल नौमान अपनी कुर्सी पर बैठा था। मैं एक कुर्सी खींचकर उसके बराबर ही बैठ गया था और नार्मन शैलोफ को मैंने मुकाबिल वाली कुर्सी पर बैठने को कहा था। मगर मैंने तो खुली फिजा में जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? नार्मन शैलोफ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। खुली फिजा में भी चलेंगे, पहले ये मरहला कामयाबी से तय कर लो। इससे पहले इस कमरे में आए हो? सारे को नफी में जुम्बश देने पर इख्तफा किया। इनसे वाकिफ हो? मैंने कर्नल नौमान की तरफ इशारा करके पूछा। हाँ, ये कर्नल नौमान है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनका ताल्लुक है। मगर तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब दुरुस्त है, मैंने संजीदगी से कहा। अब अपने बारे में भी कुछ बताओ। इस जैसे बहुत से सवालात के जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, नार्मन शैलोफ ने कहा।
میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ کھلی فضا میں جانے سے قبل ان سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے۔ میرا نام نارمن شیلوف ہے اور میں موساد کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ اس ملک میں تمہاری آمد کا مقصد کیا تھا؟ تم چاہو تو مجھے کھلی فضا میں نہ لے جاؤ، مگر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے تو اسی پر حیرت ہے کہ تم نے موساد سے اپنے تعلق کا اعتراف اتنی آسانی سے کیوں کر لیا؟ جو بات پہلے سے تم لوگوں کے علم میں ہے اسے میں کیوں چھپاؤں؟ نارمن شیلوف نے بے پرواہی سے کہا۔ گویا ہمارے علم میں یہ بات نہیں کہ تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے تھے، میں نے تندیہ لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو مجھ پر تشدد ہرگز نہ کیا جاتا۔ نارمن شیلوف نے بھی تندیہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہاری گرفتاری یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ہم تمہارے عزائم سے واقف ہیں؟ اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم میری شخصیت اور حیثیت سے واقف ہو، اس لیے میں نے اس سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ ہو سکتا ہے یہ محض تمہارا خیال ہو، تمہارے اعتراف سے قبل ہم تمہاری اصل شخصیت سے بھی بے خبر رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، مجھے پہچان لیا گیا تھا اس لیے گرفتار کیا گیا، لیکن یہ تم کبھی نہیں جان سکو گے کہ میں یہاں کس مشن پر آیا تھا۔ ہر دھرمی کا مظاہرہ کر کے تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو، کیا تم اس خوفناک حقیقت کا ادراک نہیں ہے؟ ہماری ہر سانس ہمارے ملک و قوم کی امانت ہوتی ہے، ہمیں اگر اپنی جانیں اتنی پیاری ہوتی تو اس پیشے میں قدم بھی نہ رکھتے۔ تمہارے خیالات سن کر خوشی ہوئی، اور اب یہ بھی سن لو کہ تم پر جو تشدد کیا گیا وہ کچھ بھی نہیں تھا، اصل تشدد تو اب شروع ہوگا۔ یہ صرف دھمکی ہے یا اس پر عمل بھی ہوگا؟ نارمن شیلوف نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر تندیہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ تمہاری ایک محبوبہ ہے، اس کا خیال کر لو، اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ نارمن شیلوف نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے اپنے ذرائع سے تفتیش کرائی تھی، ہمیں پتا چلا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہو۔ میں تمہارے ذرائع کی داد دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ ایلسا کے وجود سے تو میرا بیکما بھی واقف نہیں ہے، نارمن شیلوف نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم لوگ اس تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کے خلاف کچھ مت کرنا، وہ بہت معصوم اور بے ضرر لڑکی ہے، سرتاپا محبت۔ بے وفائی کرنے سے پہلے ہر لڑکی سرتاپا محبت ہوتی ہے، اور جب وہ نظریں پھیرتی ہیں تو مجسم بے رخی بن جاتی ہے، اس وقت اس کا اصل روپ سامنے آتا ہے۔ میں بہت سی لڑکیوں سے واقف ہوں، مگر ایلسا ان سب سے مختلف ہے، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ یار نارمن شیلوف، میں نے مضحکانہ انداز میں کہا، تم کہیں اس لڑکی سے افلاطونی محبت تو نہیں کر رہے ہو؟ یہ بھی اس کا اصرار تھا۔ عجیب لڑکی ہے جسے ہم محبت کہتے ہیں، وہ اسے آلودگی قرار دیتی ہے۔ وہ مغرب کی عام لڑکیوں سے یکسر مختلف ہے، غالباً اس کی اسی ادار ہے تمہیں اس کا دیوانہ بنایا ہے، میں نے بینی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کی تمنا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں اگر فیلڈ ایجنٹ نہ ہوتا تو کب کا اس سے شادی کر چکا ہوتا۔ خیر یہ قطعی تمہارا ذاتی معاملہ ہے جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، دفتن، میں نے خشک لہجے میں کہا، لیکن یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ ہم تمہارے مشن سے ناواقف ہیں۔ نارمن نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرانے لگا۔ تم بلف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، عراق اب بہت آگے جا چکا ہے۔ چند سال قبل والے عراق کو بھول جاؤ جس کے ایٹمی پلانٹ کو تم نے چند سیکنڈ میں تباہ کر دیا تھا۔ اب تو تم لوگ سر مارتے رہ جاؤ گے کہ عراق کے ہتھیار ساز کارخانے ہیں کس جگہ۔ نارمن شیلوف نے چونک کر مجھے دیکھا، مگر وہ خاموش رہا اور کچھ نہیں بولا۔ موساد کے سربراہ سے کہو کہ عراق کے ہتھیار سازی صلاحیت پر ٹھکانوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بہترین ایجنٹ بھیجے۔ ٹارمنڈو اور تم جیسے تھرڈ ریٹ ایجنٹ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ نارمن کا چہرہ غصے اور توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اپنی نازک پوزیشن کا احساس اسے تھا، ورنہ وہ مجھ پر جپٹ پڑتا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عراقی انٹیلیجنس کس قدر فعال ہو چکی ہے۔ ہم نے عزم کر لیا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے ہی شعبے میں شکست دیں گے۔ تم لوگ سازشیں کرتے ہو نا، اب ہم بھی سازشیں کریں گے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ موساد کی نقل و حرکت پر ہماری گہری نظر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ پر بلف کرنے کا جو الزام لگایا تھا، اب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نارمن نے کرسی پر پہلو بدلا۔ میں نے الزام عائد نہیں کیا تھا، اس نے کہا۔ قیدیوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں اب بھی میری صداقت پر یقین نہیں آیا؟ کیا اسرائیل کو عراق کی کیمیائی ہتھیار سازی کی صلاحیت سے خطرہ نہیں ہے؟ کیا تمہاری اور ٹارمنڈو کی عراق میں آمد کا یہ مقصد نہیں تھا کہ عراق کی ان اسلحہ ساز فیکٹریوں کا سراغ لگایا جائے جن میں کیمیائی ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں؟ میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، نارمن نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن اگر یہ سب باتیں تمہارے علم میں تھیں تو پھر ہم پر تشدد کیوں کیا گیا؟ ابھی مزید تشدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم جیسے لوگ بار بار کہاں ملتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوگی کہ مرنے سے قبل تم سے تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ راز اگلوائے جائیں۔ اس کے بعد میں نے نارمن کو واپس بھجوا دیا تھا اور نعمان نے فوری طور پر ان دونوں پر تشدد کرنے کا حکم دے دیا تھا۔
وہ کہہ رہا تھا کہ تم گولف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اور تم کامیاب ہو گئے۔ کرنل نعمان نے ہنس کر کہا۔ یہ تو خیر سامنے کی بات تھی، حیرت تو مجھے اس کی محبوبہ پر ہوئی، اس نے کتنی آسانی سے اس کا نام اگل دیا تھا، کہیں وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ نہیں، کرنل نعمان مسکرایا، وہ بیچارہ واقعی ایلسا کی زلفے گیر کا اسیر ہو گیا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ایلسا ہماری ایجنٹ ہے اور میں اس پوری کہانی سے پہلے سے واقف ہوں، لیکن تم نے پہلے تو اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرے لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی جسے کرنل نعمان نے محسوس کر لیا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اسرائیل میں ہمارے بہت سے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا بھی، لیکن تمہیں ایلسا کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا۔ اس سے پہلے تو خیر موقع ہی نہیں مل سکا، تاہم یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم تمہیں اس سے بے خبر رکھتے۔ نارمن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں ایلسا نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایلسا کے بارے میں مجھے زیادہ سے زیادہ باتیں بتاؤ، وہ کون ہے، اصل ایلسا کہاں ہے اور اصل ایلسا سے اس کی تبدیلی کیوں کر ممکن ہوئی؟ یہ تبدیلی آسٹریلیا میں ہوئی تھی۔ ایلسا آسٹریلین نژاد یہودی ہے، وہ اتفاقاً ہی ہمارے ایک آدمی کی نظر میں آئی تھی۔ اس نے ہمیں مطلع کیا تھا کہ اس کی شکل ہماری ایک ایجنٹ ذریعہ سے ملتی جلتی ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ اس کی مشابہت سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگلی اطلاع یہ ملی کہ ایلسا آسٹریلیا چھوڑ کر اسرائیل منتقل ہونے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ذریعہ سے تبدیل کر دیا جائے۔ چونکہ اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی، اس لیے ہم نے بآسانی اپنا کام کر دکھایا۔ یہ تبدیلی عین اس روز عمل میں آئی تھی جس روز ایلسا اسرائیل کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے ذریعہ کو مستقل طور پر ایلسا کا روپ دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایلسا یا ذریعہ نارمن شیلوف پر ڈورے ڈالنے میں کس طرح کامیاب ہوگی؟ اسے صرف ایلسا کہو، بھول جاؤ کہ دنیا میں ذریعہ نام کی کوئی لڑکی بھی موجود تھی، کرنل نعمان نے کہا۔ ہم نے ایلسا کو کوئی مشن نہیں سونپا تھا، اس کا کام صرف اتنا تھا کہ اسرائیل کی ایک عام شہری کی طرح وہاں رہتی۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ نارمن شیلوف نے اس کے برابر والے فلیٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ اوہو، میں نے حیرت سے کہا، تو وہ دونوں پڑوسی ہیں؟ ہاں، اسی بنا پر ایلسا اس پر ڈورے ڈالنے میں کامیاب ہو سکی۔ ہم نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ خود پر شبہ کرنے کا موقع کبھی نہ دے۔ نارمن شیلوف نے بھی ایلسا کو اپنی حقیقت سے باخبر نہیں کیا۔ ہمیں توقع تھی کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس سے ایلسا کے ذریعے مفید معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن اس سے قبل ہی وہ گرفتار ہو گیا۔ پرواہ مت کرو، ایلسا اب بھی کارآمد ہے، بس اسے یہ بتانا ہوگا کہ نارمن کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا تو اسے علم ہے کہ نارمن کسی مہم پر عراق آیا تھا اور یہاں گرفتار ہو گیا ہے، کرنل نعمان نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اچانک اس کے سامنے پہنچ کر میں اس کے اعصاب کی مضبوطی کا بھی اندازہ کر سکوں گا۔ ان سب چکروں میں پڑھ کر دوپہر کے کھانے کا وقت بھی گزر چکا ہے، کرنل نعمان نے کہا۔ اس وقت میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ نہیں، میں کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاؤں گا۔ اور ہاں، میں نے دفعتاً چونک کر کہا، مریم برینسٹن کے لیے بھی تم نے کچھ سوچا؟ ہاں، میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے، وہ سزا سے بچنا چاہتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قصوروار بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے ایک رعایت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کرنل کو دیکھا۔ کیا تم واقعی اسے کوئی رعایت فراہم کر سکتے ہو؟ زیادہ تو نہیں، صرف اتنی کہ ہم اسے آخری وقت سزا کی تکلیف سے بچا لیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے زہر فراہم کر دوں گا تاکہ وہ خودکشی کر سکے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ سمجھنے کی کوشش کرو علی، کرنل نے کہا۔ اس کی سزائے موت منسوخ کرا دینا میرے اختیار سے باہر ہے، لیکن یہ بھی تو کھلی ہوئی صفاقی ہے کہ کسی شخص کو زہر فراہم کر کے اس سے خودکشی کرنے کی فرمائش کی جائے۔ ہم تو صرف یہ کریں گے کہ تمہارے کمرے میں خواب آور گولیوں کی شیشی پہنچوا دیں گے۔ اب یہ مریم پر منحصر ہے کہ وہ ان سے کیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بہرحال یہ تمہارا اپنا درد سر ہے، مجھے ان تمام باتوں سے بے خبر ہی رکھو تو اچھا ہے۔ میں جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد تمہیں بیک اپ روم میں ملوں گا۔ میں مریم برینسٹن کے لیے افسردہ تھا، وہ رعایت کی مستحق تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت برتی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مریم سے پوچھا۔ نہیں، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ان حالات میں بھوک کہاں لگتی ہے، اور پھر تمہیں کیا، تم تو صبح سے غائب ہو۔ میں نے ایک خدمتگار کو بلا کر کھانا لانے کو کہا اور مریم سے بولا، میری مصروفیات اجازت نہیں دیتی، ورنہ تمہیں کمپنی ضرور دیتا، لیکن یہ دیکھ لو کہ تمہارے خیال سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک ایسی ہستی پر رحم کھانے کے لیے جس کی زندگی کے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
तुम इसराइल की पार्लियामेंट की रुकन हो, आम लोगों के बरक्स तुम्हें आमियाना गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। नेस्ट की रुकनियत मेरे जज्बात पर पैर नहीं बिठा सकती। जज्बात तो सबके एक जैसे होते हैं, मौत तो सबको ही आनी होती है, मगर सभी मौत से खौफजदा भी रहते हैं। सजाए मौत का कोई भी मुजरिम ज़हनी एतबार से नॉर्मल नहीं रह सकता, और अगर किसी ऐसे शख्स को सजाए मौत दी जाए जो मुजरिम भी ना हो तो उस पर क्या गुजरेगी। काश मेरे इख्तियार में कुछ होता तो मैं तुम्हें सजाए मौत से बचा लेता। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा और खाने की ट्राली पर नजरें जमा दी जो मुलाजिम लगा गया था। आओ खाना खा लो, मैंने कहा। तुम ही खाओ, मरियम ने बेरुखी से कहा। मुझे भूख नहीं महसूस हो रही। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। तुम्हें दूसरों ने सजा दी है, तुम खुद क्यों अपने आप को सजा दे रही हो। तुम खाओ, जब मुझे भूख होगी तो मैं खुद ही खा लूंगी। ठीक है, मैंने तवील सांस लेकर कहा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों मेरी वजह से खुद पर जुल्म कर रहे हो। मरियम ब्रैनस्टन ने तलखी से कहा। मैं किसी की वजह से किसी पर जुल्म करने का कायल नहीं हूँ। तुम पर क्या जुल्म करूंगा। मुझ पर तरस मत खाओ अली, मुझे किसी की हमदर्दियों की जरूरत नहीं है। मैं तरस नहीं खा रहा हूँ मरियम, और ना ही ये हमदर्दी है। मेरा तो आम हालात में भी यही रवैया होता है। तुम पर जज्बातियत तारी है, इसलिए हर बात को उसी रंग में देख रही हो। गौर करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होती तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ क्या होता। मरियम सोच में पड़ गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ देर बाद उसने कहा, सोचने का काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। खाना ठंडा हो रहा है। तुम बहुत जिद्दी हो, वो झुंझला कर बोली। किसी सूरत पीछा नहीं छोड़ते। चलो उठो, मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। मेरा हारने का कोई इरादा नहीं। वो पैर पटकती हुई बाथरूम में घुस गई और हाथ धोकर आ गई। तुम इंतहाई खुदगर्ज आदमी हो। तुम्हारे इस बयान से मुझे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है, मैंने उसकी प्लेट में सालन डालते हुए कहा। वो खिसियाने अंदाज में हंस दी। ठीक भी बहुत हो, उसने कहा। तुम्हें खाना खिलाने के लिए इसके अलावा और भी बहुत से खिताबात कबूल कर सकता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, वो मुझे गौर से देखते हुए बोली। तुम्हारे ख्यालात की कदर करता हूँ, मैंने कहा। आदमियों के दरमियान नजरियात का फर्क तो होता है, वरना तो सब एक ही जैसे हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे जवाब पर वो कुछ मुरझा सी गई थी, लेकिन वो खाना खाती रही। खाने के बाद मैं मजीद कुछ देर उसके साथ बातें करता रहा और हर तरह से उसकी दिलजोई करता रहा। अगरचे इस तरह उसकी सजाए मौत में कोई कमी ना होती, मगर कम अज कम मैं तो अपने ऊपर कोई बोझ महसूस ना करता। मैं जानता था कि ये दिल का बहलावा करके कभी कभी दिल को बहलाना ही पड़ता है। ना बहलाया जाए तो दिल मचल जाने का खतरा होता है। 2 घंटे बाद मैंने मेकअप रूम पहुंचकर नार्मन का रूप धारने की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ देर बाद कर्नल नामान भी वहीं पहुंच गया। वो अपने साथ नार्मन की आवाज की केस भी लाया था। उसने केस टेप रिकॉर्डर में लगा दी। ये फैसला तुम्हें करना है कर्नल कि मुझे ये केस सुनने की जरूरत है या नहीं, मैंने नार्मन की आवाज की नकल उतारते हुए कहा और कर्नल नामान चौंक पड़ा। ओह खुदा के बंदे, अगर तुम क्या भला हो, उसने इंतहाई हैरान होकर कहा। इतनी जल्दी तुमने उसकी आवाज की इतनी कामयाब नकल कैसे उतार ली। इन्हीं करतूतों की वजह से तो अब तक बचा हुआ हूँ, मैंने हंस कर कहा, वरना खब का काम आ चुका होता। इतनी कामयाबी से किसी की आवाज की नकल उतार लेना नाकाबिले यकीन सी बात लगती है। तुमने नार्मन और टारमंडू पर तशद्दुद शुरू करवा दिया, मैंने पूछा। हाँ, उन दोनों पर तशद्दुद शुरू हो चुका है और तुम्हारी हदायत के मुताबिक बमूजिब एंट्रो और बैदों से उनकी खालें उतारने की कोशिश की जा रही है। नहायत मुनासिब कोशिश की जा रही है, मैंने सर हिलाते हुए मुतमईन अंदाज में कहा। उनकी खुराक पर भी खासी तवज्जो देने की जरूरत है। 3 रोज तक उन पर तशद्दुद जारी रहना चाहिए। इसी दौरान उन्हें कम से कम खुराक दी जाए ताकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी टारमंडू की कुव्वत बहाल होने में चंद रोज लग जाएं। उन 3 दिनों के दौरान मैं नार्मन के चेहरे का मास्क तैयार कर लूंगा और इसी दौरान मैं टारमंडू से मजीद कारआमद मालूमात हासिल कर लूंगा। कर्नल नोमान ने मेरी नकल उतारी। हाँ, मैं हंस पड़ा। अपना काम निकालने के लिए हम लोगों को इसी किस्म के तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। तुम बहुत तेजी से सोचते हो और इसी तेजी से अमल भी करते हो। तुमसे मैंने कम अज कम एक बात तो जरूर सीखी है। वो क्या, मैंने पूछा। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि काम करने के लिए तफरीह की जरूरत होती है। जो लोग तफरीह नहीं करते, काम उन्हें खा जाता है। तुमने मुझसे इसके बिल्कुल बरक्स बात कही और मैंने इसे गलत समझा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि बात तुम्हारी दुरुस्त है। जो लोग तफरीह करते हैं वो काम को काम समझ के करते हैं, और जो काम को काम समझ के करे वो कभी हकीकी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता।
حقیقی کامیابی تو صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو کام کو تفریح سمجھ کر کرتے ہیں اور تفریح کو تضییع اوقات سمجھتے ہیں۔ چلو مجھے کسی بات کا تو کریڈٹ ملا، میں نے انسکر کہا۔ ہاں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ٹارمنڈو کو غشی اور بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلے گی تو میں نارمن کے میک اپ میں اس کے ساتھ موجود ہوں گا اور اسی کی طرح پٹیوں میں جکڑا ہوا ہوں گا۔ ان باتوں کی طرف سے بالکل بے فکر رہو، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تو ابتدا ہے کرنل، اصل کھیل تو ہاسپٹل سے شروع ہوگا اور اس کھیل میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کرنل نعمان نے مسکرا کر کہا، فرار ہونے کا منصوبہ تم بناؤ گے، منصوبے کی بجائے اسے ڈرامہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس ڈرامے کی ہدایت کاری کے فرائض تو تمہیں ہی سر انجام دینے ہوں گے۔ کمال ہے، کرنل نعمان نے پلکیں جھپکائیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ منصوبہ تم خود بناؤ گے۔ منصوبہ تو میں بنا لوں گا مگر اس کے لیے بغد ماری کرنا پڑے گی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہاسپٹل سے فرار ہونے والی تجویز پیش کرتے وقت تمہارے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہوگا۔ کرنل نعمان نے حیران ہو کر کہا، وہ تو میں نے صرف اس خیال سے کہا تھا کہ یہاں سے فرار ہونے کی بنسبتاً ہاسپٹل سے فرار ہونا زیادہ آسان ہوگا۔ نہ صرف آسان بلکہ موساد کے سرکردہ لوگوں کو بھی یہ باور کرانے میں آسانی ہوگی کہ ہمارا فرار مبنی بر حقیقت ہے۔ اب تم کیا کہہ رہے ہو کہ وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بھی میں ہی بناؤں؟ دراصل تم اپنے ساتھ ٹارمنڈو کو بھی تو لیے جا رہے ہو۔ تمہاری حد تک تو بات درست تھی، لیکن ظاہر ہے جب ٹارمنڈو تمہارے ساتھ ہوگا تو ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ممکن ہے ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے تم دونوں پکڑ لیے جاؤ۔ یہ خدشہ بھی ہے کہ اس سے قبل ہی تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ ملک سے باہر نکلنے تک ہم تمہاری نظروں میں رہیں گے اور ہمیں تمہارا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ ہاسپٹل سے فرار ہونے کے لیے کوئی پیچیدہ منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم کوئی بھی آسان اور سادہ سا طریقہ منتخب کر لیں گے۔ وہاں سے نکل کر میں اور ٹارمنڈو آرتھر کے پاس پہنچیں گے۔ اس طرح نہ صرف عراق سے نکلنے کے لیے ہمیں ذاتی طور پر کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آرتھر موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دے گا۔ گویا ہمارے اسرائیل پہنچنے سے قبل ہی موساد والے ہمارے فرار کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہوں گے اور ہمیں زیادہ وضاحتیں پیش نہیں کرنی پڑیں گی۔ اسی روز رات کو میرے کمرے میں ہائی پوٹنسی خواب آور دوا کی گولیاں پہنچا دی گئی۔ یہ گولیاں کس کے لیے منگوائی ہیں؟ مریم نے گولیاں دیکھ کر پوچھا تھا۔ منگوائی تو اپنے لیے ہیں، لیکن اگر تم ضرورت محسوس کرو تو تم بھی استعمال کر سکتی ہو، میں نے جواب دیا۔ کیا تم خواب آور گولیاں استعمال کرنے کے عادی ہو؟ مریم نے پوچھا۔ عادی تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر استعمال کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ کل رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے آج گولیاں منگوا لی۔ تمہیں بے آرامی کی وجہ سے نیند نہیں آئی ہوگی، تم صوفے پر سوئے تھے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں مریم، بعض اوقات ذہنی الجھنوں کے باعث بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ میری بات مانو، اگر میرے ساتھ سونا گوارا نہیں ہے تو میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، میں اپنا فیصلہ کل ہی سنا چکا ہوں۔ مریم خاموش ہو گئی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی نگاہیں بار بار خواب آور گولیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں نے کرنل نعمان کو دل میں داد دی۔ اس نے واقعی ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مریم نے شاید ابھی سے ان خطوط پر سوچنا شروع کر دیا تھا جن کی طرف کرنل نعمان نے اشارہ کیا تھا۔ نارمن اور ٹارمنڈو پر تشدد ہوتا رہا۔ اسی دوران میں نارمن کے چہرے کا مکمل ماسک تیار کر چکا تھا، اب صرف آخری مراحل طے کرنے باقی رہ گئے تھے۔ ان 3 دنوں کے دوران میری زیادہ تر توجہ کام کی طرف ہی رہی تھی۔ کرنل نعمان سے بھی ملاقات کم ہی ہوئی تھی۔ تیسرے روز شام کو کرنل نے مجھے اطلاع دی کہ اب ٹارمنڈو کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اس کی حالت خاصی تباہ ہو چکی ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے تک اسے لازماً بے ہوش رہنا چاہیے۔ میں نے نارمن کا ماسک اپنے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، ہم اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیں گے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے معاملے میں ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں کون سی ہاسپٹل میں رکھا جائے گا؟ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی 3ری منزل پر تم دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھا جائے گا، کرنل نے کہا۔ تمہارے کمرے کے باہر سادہ لباس میں فوجی متعین ہوں گے، جن کے پاس ہتھیار تو ہوں گے مگر پوشیدہ ہوں گے، تاکہ ہاسپٹل میں خواہ مخواہ خوف و ہراس نہ پھیلے۔ یہ تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ ہم وہاں سے فرار ہو کر آرتھر کے پاس جائیں گے۔ اب صرف یہ طے کرنا ہے کہ ہم کب اور کس طرح فرار ہوں گے۔ ہاں، یہ طے کرنا تمہارا کام ہے، جس طرح تم کہو گے اسی طرح کے انتظامات کر دیے جائیں گے۔ فی الحال تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہماری بینڈیج وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں الگ کمرے میں لے جایا جائے اور علیحدہ لے جایا جائے، تاکہ میں کوئی منصوبہ بناؤں تو تم اس کی جزیات پر گفتگو کر سکو۔ بصرہ ان دنوں بلیک آؤٹ کی زد میں ہے، لہذا میرا خیال ہے کہ اگر تم فرار ہونے کے لیے رات کا وقت منتخب کر لو
تو تمہیں اندھیرے کی آڑ بھی مل جائے گی۔ ہم جب بھی فرار ہوں گے دن کے وقت ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں فوری طور پر ارتھر تک پہنچنا ہوگا اور میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتا۔ تمام معاملات طے ہو چکے تھے، تیاریاں مکمل تھی۔ وہاں سے روانہ ہونے سے قبل میں اپنے کمرے میں آیا۔ مریم حسب معمول لیٹی ہوئی تھی، زیادہ تر وقت وہ لیٹ کر ہی گزارتی تھی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے پاس جانے سے قبل میں نے نارمن کا ماسک چہرے سے اتار دیا تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں زیادہ تر وقت تنہا ہی گزارتی ہوں، مریم نے آہستگی سے کہا۔ 3-4 دنوں کے دوران اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ سزائے موت کے خوف نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب نہ اس کے رخساروں پر سرخی باقی رہی تھی اور نہ ہی آنکھوں میں وہ پہلے کی سی چمک رہ گئی تھی۔ وہ بجھی بجھی اور اداس نظر آنے لگی تھی۔ میرا وقت امانت ہوتا ہے مریم، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی میں تمہیں وقت نہیں دے سکا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ تمہاری اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہاں مریم، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے ایک اہم مشن سونپ دیا گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے میدان عمل میں اترنا لازمی ہو گیا ہے۔ میں تم سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے جس طرح میری دلجوئی کی اس طرح تو کوئی اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتا ہوگا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا مریم۔ نظریاتی اختلاف سے قطع نظر میں نے تم میں اپنی جھلک دیکھی تھی۔ ہم دونوں ہی امن کے خواہاں ہیں۔ یہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے مریم۔ ہم دونوں کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔ طرز عمل کا فرق ضرور ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر تم یہ بات کیوں نظر انداز کر رہے ہو کہ میں یہودی ہوں اور تم یہودیوں کے جانی دشمن ہو؟ یہ خیال غلط ہے کہ میں یہودیوں کا جانی دشمن ہوں۔ میں تو آزادی کا علمبردار ہوں۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرے۔ کسی کو صرف اس کے مذہب کی بنیاد پر نہ تو مطعون کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دشمنی رکھی جا سکتی ہے۔ میں اگر یہودیوں کا دشمن ہوں تو صرف اس وجہ سے ہوں کہ انہوں نے فلسطینیوں کی آزادی سلب کر لی ہے۔ وہ بیت المقدس پر قبضے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میری جنگ یہودیوں کے خلاف نہیں بلکہ اس جبر و استبداد کے خلاف ہے جسے یہودی برحق سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اور یہ باتیں کرتا تو شاید میں یقین نہ کرتی، لیکن میں نے تمہارا طرز عمل دیکھا ہے۔ میں تمہارے ان نظریات کو سلام کرتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نظریات میرے نہیں ہیں مریم، میں نے کہا۔ یہ تو اس مذہب کی تعلیمات ہے جس کا میں نام لیوا ہوں۔ اگرچہ میں اچھا مسلمان نہیں ہوں تاہم کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک بھی ہو اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کر سکوں۔ مگر میں نے تو سنا ہے، مریم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کہ اسلام جبر کا قائل ہے۔ تم مجھ سے کھل کر گفتگو کر سکتی ہو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے تصویر کا صحیح رخ پیش کر سکوں۔ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا یہ غلط بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے تو اسے مار دیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ ایک بار دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی اسے چھوڑتا ہے تو اس کا قتل لازم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ تائب ہو جائے اس کی جاں بخشی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس حکم کا اطلاق غیر مسلموں پر نہیں ہوتا۔ جبر تو اس وقت کیا جائے جب کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ مریم کچھ کہنا ہی جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اور شخص دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو کرنل صاحب یاد کر رہے ہیں، اس نے مجھ سے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ان سے کہنا مجھے کچھ دیر لگے گی، اگر وہ چاہیں تو یہاں آ سکتے ہیں۔ تم میری وجہ سے اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ مریم نے کہا۔ تمہیں کسی عام کام سے جانا ہے تو چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو اس کام کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے، میں نے کہا۔ ہاں تو تم کچھ کہہ رہی؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی 1300 سالہ تاریخ خونی تاریخ ہے۔ یہ مغربی مورخین کی رائے ہے جو سراسر تعصب پر مبنی ہے۔ مسلمانوں نے فتوحات ضرور کی مگر نہتے لوگوں پر کبھی ظلم نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب اسپین میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت زوال پذیر ہوئی تو عیسائیوں نے نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے سب واقف ہیں۔ مسلمانوں کو زندہ تک جلا دیا گیا، مساجد کی بے حرمتی کی گئی، جبکہ اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کی ہو یا کسی کو بالجبر مسلمان بنایا گیا ہو۔ اور بیت المقدس کے بارے میں تمہارا مذہب کیا کہتا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا تمہارے لیے۔ ہم تمہارے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ اگر ایک پیغمبر کو بھی نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ مرد کو عورت کا محافظ بنایا گیا ہے۔ اس کی عزت و آبرو، جان و مال سب کی حفاظت کرنا مرد پر لازم ہے۔
शादी के बगैर दोनों का आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करना कतन मना है। मैं उसे देख रहा था कि कर्नल नुमान कमरे में दाखिल हुआ। तुम किस चक्कर में उलझ गया अली? उसने कमरे में दाखिल होते ही कहा। हम रवाना होने के लिए तुम्हारे मुंतजिर हैं। मेरा ख्याल है अभी मजीद ताखीर होगी। मैंने कहा तुम कुछ देर मजीद इंतजार नहीं कर सकते? इंतजार तो खैर सारी रात किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर मिशन मुअख्खर भी किया जा सकता है, मगर ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से तुमने अपना प्रोग्राम तक मुलतवी कर दिया? दरअसल मरियम ने कुछ ऐसी बातें छेड़ दी जिनकी बिना पर मुझे रुकना पड़ा, वरना मैं तो मरियम से अलविदाई मुलाकात करने आया था। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो तुम भी हमारी गुफ्तगू में हिस्सा ले सकते हो। कर्नल नोमान ने मुलाजम को तलब करके उसे जरूरी हदायत दी। उसके बाद वो भी मेरे साथ ही बैठ गया। इस तमाम अरसे में मरियम किसी गहरी सोच में डूबी रही थी। आमतौर पर जिन मुसलमानों को मैंने देखा है उन्हें उन तमाम बुराइयों में मुब्तला पाया है जिनमें बकौल तुम्हारे अहले मगरब मुलव्वस है। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुम ये समझती हो कि कुछ या तमाम लोगों के अमल ना करने से मजहबी तालीमात पर असर पड़ सकता है? मैंने सवाल किया। नहीं, उसने नफी में सारी लाया। लेकिन ये फैसला कैसे होगा कि असल तालीमात क्या है? ये फैसला करना बहुत आसान है। मुमकिन है मैं कोई गलत बात बता दूं, इसलिए लिटरेचर का मुताला करो। लिटरेचर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मरियम ने तड़प कर कहा, तुम्हारे किरदार से मुतासर होकर ही तो मैं तुम्हारे मदद के बारे में जानना चाह रही हूँ। अगर तुम कहते हो तो यकीनन ठीक ही कह रहे हो, लेकिन ये भी तो है कि अब मेरे पास लिटरेचर का मुताला करने की मोहलत ही नहीं है। जाहिर है तुम मुझे सारी बातें तो नहीं बता सकते।